वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दन व आइज़ुना मिन शर्रि नफ़्सन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आज का जिक्र कर लेते हैं। आज का जिक्र जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इस पर ही मैं भरोसा रखती हूँ और वो बड़े ही तख्त का मालिक है। और इसकी फजीलत में हदीस है कि अबू दाऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस दुआ को सुबह और शाम 7 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम फिक्र और मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाता है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और कल जो हमने दुआ सीखी थी वो थी दीन में साबित कदमी की दुआ, दिल जमी की दुआ। और आज हम दीन में साबित कदमी के बाद अल्लाह ताला से अपने लिए तक़वा मांग रहे हैं। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने लिए तक़वा की दुआ पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ए अल्लाह मेरे नफ्स को इसका तक़वा अता कर और इसको पाक रख। तू ही इसको बेहतरीन पाक करने वाला है और तू ही इसका वाली और मौला है। क्योंकि जब इंसान के दिल में तक़वा होगा तो तभी हम अपना हर काम बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक करेंगे। आज का जिक्र और दुआ के बाद आज हम दूसरे सिपारे की आयत लेंगे एक और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे कि ये आयत हमें क्या बताने जा रही है। और स्क्रीन पर आप लोगों को ये आयत नज़र भी आ रही होगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो कह दीजिए कि बेशक मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। उन्हें भी चाहिए कि वो मेरा हुक्म मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें ताकि हिदायत पा जाएं। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं बेशक करीब हूँ और पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला है। अगर इंसान अपनी हकीकत पर गौर करे तो क्या पता चलता है, इस बात से क्या पता चलता है कि इंसान जो है वो इंतहाई कमज़ोर है और जो भी चीज़ कमज़ोर होती है उसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा हमारे दुनियावी मामलात हों, हमारे दीनी मामलात हों या उखरवी मामलात हों, तो हमें हर मामले में अल्लाह ताला के सहारे की ज़रूरत है। और जब तक अल्लाह ताला का सहारा नहीं होगा तो हम अपने मामलात में, दुनियावी, दीनी और उखरवी मामलात में हमें सही रहनुमाई कभी भी हासिल नहीं हो सकती और हमारी मुश्किलात भी आसान नहीं हो सकती। तो लिहाजा अपनी मुश्किलात को आसान करने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हमें हमेशा अल्लाह ही की तरफ रुजू करना पड़ता है। और हमें जब हम अल्लाह ताला की तरफ सच्चे दिल से रुजू करते हैं तो
ہمیں رہنمائی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، پھر ہمیں درست راہ مل جاتی ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ اب انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں کتنے بھی اس نے کارنامے کر لیے ہوں، لیکن کتنا بھی دنیاوی لحاظ سے وہ کامیاب ہو چکا ہو، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے یا ایہا الناس انتم فقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز، غنی اور تعریف والا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کیا ہیں؟ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور ہم سب کو اپنی اپنی حاجات کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کرنی ہے۔ تو لہٰذا ہماری چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، صحت کا مسئلہ ہو یا اولاد کا مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں، جن جادو یا نظر کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، جسمانی تکلیف ہو، مالی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ہر معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آیت کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ ضرور دیکھنا ہے کہ اور جب آپ سے میرے بندے، اب میرے بندے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، عبادی، دال کے زیر اور پھر آگے چھوٹی ہے، عبادی یعنی بہت محبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کہہ کر مخاطب کیا ہے، میرے بندے، بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ جب میرے بندے، اور بندے بھی کون سے؟ کیونکہ پکارتا ہمیشہ وہی شخص ہے جو کیا ہوتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ضرورت مندوں کو اور کمزور لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حاجات جن کے ہیں، جن کے مسئلے مسائل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خاص پروٹوکول دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ کیونکہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اگر اس آیت کے پس منظر میں جائیں نا، تو ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اسے سرگوشیاں کر لیں، یا دور ہے اور اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور اس پر یہ آیت اتری، کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، حتیٰ کہ انسان کے دل میں اٹھنے والا وسوسہ جس کو ہم نے کسی اپنی زبان پر نہیں لائے، کسی کے سامنے شو نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ہمارے دل میں اٹھنے والا وسوسہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں دیکھیں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ ہر پکارنے والے کی پکار، یعنی ہم میں سے ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ ہم خود بھی اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرنا، اپنے پیاروں سے کہتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون آیت نمبر 60 میں بھی اسی طرح فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے فرما دیا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست کو قبول کروں گا۔ تو لہٰذا ہم سب کے کیا ہیں؟ طرح طرح کے مسئلے مسائل ہیں، مختلف نوعیت کے،
ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی حاجت ہے اس کی جو اس نے پوری کروانی ہے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. اور اس تعلق کو جوڑنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے، دعا ہے. اور دعا ایک عبادت بھی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا ایک عبادت بھی ہے. اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پکارنے والے کو، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سنتا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. یعنی تقدیر اگر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے تو انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی عمل نہیں. یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل معزز ہے، قابل عزت ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کا پکارنا. کیوں؟ کیونکہ جس وقت انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو بڑا ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، بڑی بے بسی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والے کی بڑی ہی قدر کرتا ہے. دنیا کے بادشاہوں یا دنیا کے لوگوں والا رویہ نہیں ہوتا کہ جو مانگنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والے شخص کی کیا کرتا ہے، قدر کرتا ہے. اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارا رب بہت حیا والا اور شرم والا ہے. جب اس کا بندہ اس کی جانب اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور بلند کرتا ہے تو رب کیا کرتا ہے، رب تعالیٰ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ہی غضبناک ہوتی ہے. پھر آیت کو ایک دفعہ پھر آپ غور سے دیکھیں کیا ہے آیت کا یہ والا حصہ، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ بھی اس چیز کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے خزانے ان گنت ہیں. ہمیں جو ہے کیا ہے، دعا کا طریقہ آنا چاہیے اور اس وقت تک مانگتے رہنا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہ کر دے. مسلسل یکسوئی، مسلسل تکرار. بالکل ایسے ہی دیکھیں کہ جب ایک بچہ روتا ہے تو اگر ماں کی جس چیز کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، اگر ماں کی نیت نہیں بھی ہے نا اس کو وہ چیز دینے کی جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن بچہ کیا کرتا ہے، بار بار ضد کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے اور اس کو وہ چیز دے دیتی ہے. تو ہم نے کیا پڑھا رکھا ہے کہ ہمارا رب تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو کیا جب ہم اللہ تعالیٰ سے مکمل یکسوئی کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنا خالق اور اپنا دینے والا ہی سمجھ کر دعا نہیں مانگیں گے تو کبھی بھی ہمارا رب جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ دعا کو رائے گاں نہیں کرے گا. لیکن ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہم ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مانگ کر تھک جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں. تو لہٰذا کیا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قبولیت کے طریقے مختلف ہیں. کیا قبولیت کے مختلف طریقے ہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں دینا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مقررہ وقت پر دینا چاہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ہم جو ہیں جلد باز ہیں، یا آخرت کے لیے
اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر کو، اس دعا کو رکھ دیا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن بھی جب انسان اجر کو دیکھے گا نا، جو اس کی دعائیں اور تکلیفیں اس نے دنیا میں جھیلی ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور جو تکلیفیں اس نے جھیلی ہوں گی، تو قیامت والے دن وہ حسرت کرے گا اور وہ کہے گا کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جب وہاں جا کر وہ اس کا اجر دیکھے گا۔ لیکن انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے اور بے صبرا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو، نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، تو اسے اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس میں ایک تو بات ہمیں یہ پتا چل رہی ہے کہ گناہ والے کام کی، اگر آپ کوئی ایسا گناہ والا کام ہے جس کی دعا آپ کر رہے ہیں، یا جس میں قطع رحمی آ رہی ہے، رشتہ ناتا ٹوٹا جا رہا ہے، ایسی دعا کر رہی ہیں، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن نیکی والے کام کی دعا، اچھی دعا، کسی کے حق میں جو دعا ہے یا اپنے لیے جو دعا ہے جس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، ایسی دعا کی جا رہی ہے، جائز دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کی دعا اس وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کر دیتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑ دیتا ہے آخرت میں، یعنی اس کو عطا فرماتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، جب صحابہ نے یہ بات سنی نا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس سے فوراً وہ دعا قبول کر لیں گے، اگر فوراً دعا نہیں قبول ہوئی تو اس کو آخرت کے لیے چھوڑ دیں گے، اجر ضرور ملنے والا ہے دعا مانگنے پر، اور یا آنے والی کوئی مصیبت ٹلنے والی ہے۔ تو لوگوں نے سن کر کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بکثرت سے دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خدا کے ہاں کیا کمی ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، جتنی مرضی دعائیں مانگیں، دنیا کی مانگیں، آخرت کی مانگیں، اور یہ یقین رکھیں کہ میری دعا ان تینوں میں سے کسی بھی ہر حال میں قبول ہونے والی ہے، اور میں اجر سے خالی نہیں جانے والا ہوں۔ دیکھیں اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے ہماری دعا لیٹ ہو جاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو میں نے کون سی چیز کس وقت دینی ہے، کون سی چیز اس کے فائدے کے لیے ہے۔ مثلا فرض کریں بچہ لالی پاپ ہی مانگ رہا ہے، اب لالی پاپ جو ہے وہ اس کے لیے دینا چاہے تو ماں مارکیٹ جائے اور فٹافٹ لے کے دے دے، لیکن ماں اس کو ایسی میٹھی اور ایسی چیزیں، مارکیٹ کی بنی ہوئی چیزیں نہیں دیتی، اور پورا دن تھکتی رہتی ہے، اس کے لیے دلیے بناتی ہے، کھچڑیاں بناتی ہے، جوس بنا بنا کے اس کو گھر میں دے رہی ہوتی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ اس کی صحت کے لیے اچھی ہیں۔ باہر کی بازار کی چیزیں جو پیسوں سے فوراً ہی آ جائیں گی اور اس کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، تو یہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز کس وقت جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کتنی فائدہ مند ہے، اور کس وقت یہ چیز اس کو دینی ہے۔ اس چیز کا ہمیں، اور ماں کے بارے ہم نے پڑھا کہ اگر ایک ماں اتنی کانشیس ہے اپنے بچے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ ہمارا برا نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ چیز، یہ یقین ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اسی یقین کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور ہی قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلا دیکھیں کیا اس آیت کے جو آگے تھا کہ اجیب دعوت الدائی اذا دعانی، اذا دعانی، اذا دعانی کا ہے جب کبھی بھی پکاریں، جب کبھی بھی، یعنی صبح پکاریں، شام کو پکاریں، رات کو پکاریں، دن کو پکاریں، بیماری میں پکاریں، خوشحالی میں پکاریں، کسی وقت بھی کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رات کو اٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں آپ کی طرف دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے۔ سورہ آیت الکرسی میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ اور قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سے کبھی بھی غافل نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والا وسوسہ، خیال، کسی بھی چیز کا آیا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں۔ تو یہ یقین جو ہے وہ ہمیں ہے کہ جب کبھی بھی پکاریں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو الاحادیث کی روشنی میں ہی ہمیں کچھ خاص گھڑیاں بھی بتا دی گئی ہیں کہ ان خاص گھڑیوں میں دعا کرو گے تو اور زیادہ دعا قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے گی۔ جیسے رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر اترتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یعنی جیسے فجر کا وقت ہے تقریباً اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کا یہ ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ دیکھیں خود اللہ تعالیٰ بول بول کے کہہ رہے ہیں، پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی، اعلان ہوتا ہے یہ کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اور یہ اعلان سحری کے اختتام تک ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ وقت ہم کھو دیتے ہیں اور ہم کیا ہے، خواب خرگوش کے مزے لیتے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، حالانکہ وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جن کے گھر مسجد کے قریب ہوں یا آپ اذان ہوتی ہے اور جیسے ہی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو اذان اور اقامت کا درمیانی جو ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے دوران سجدہ جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا کثرت سے سجدے کیا کرو اور دعا کیا کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کے بعد۔ اور فرض نماز جیسے ظہر کے فرض، فجر کے فرض، سارے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور حدیث کی روشنی میں ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت کے درجے کو پا لیتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے جو ہے پہلے پڑھا کہ رمضان ہے، افطار کے ٹائم کی دعا، قیام اللیل کی ٹائم کی دعا، سحری کی آپ نے پڑھ لی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ان اوقات کو ہم نے کیا کرنا ہے، بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے۔ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی جو ہے احادیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان موقعوں کو غفلت میں نہیں گزار دینا، کیونکہ ان موقعوں میں جو ہے دعا جو ہے وہ دعا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہر وقت سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسے گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دعا جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور فوراً آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، فل آیت کا اگلا حصہ ہے فل یستجیبوا لی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں۔ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن انہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں۔ یعنی کیا بات مان لیا کریں، کہ اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کی کا طریقہ بتایا ہے، جو جو احکامات کرنے کے لیے کہے ہیں، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا چاہیے، اور جن احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان احکامات پر پابندی جس طرح کرنے کو کہا ہے اس طرح کرنی چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس انہیں، کتنا پیارا انداز ہے کہ پس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں۔ کیونکہ دیکھیں پھر ہم ایک مثال اپنی ہی زندگی سے لیتے ہیں کہ ایسی اولاد ہے نا جو ہماری، کیونکہ اولاد ہوتی ہے، مختلف بچے ہوتے ہیں، بچوں کی بھی جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اولاد ماں باپ کی جو ہے نا سب سے زیادہ فرما بردار ہوتی ہے نا، تو والدین اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے کہے بغیر ان کی ہر بات کو اور ان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کہے بغیر ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں،
ان کی ہر ضرورت لا لا کر پوری کی جا رہی ہوتی ہے، ان سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہی بالکل رول اپلائی ہوگا ہمارا اور اللہ کا بھی، کیا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہماری طرف رجوع ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فل یستجیبوا لی، بس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے، میری اطاعت کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری دعاؤں کو ضرور سنوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اے لوگو، جب اللہ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ پس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں۔ تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے نا، فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور ایک گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک گنہگار کیسے، جیسے یہ بھی حدیث کی روشنی میں بھی پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے حرام کھانے والا، جس کے کھانے میں حرام کا لقمہ پایا جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اگر کوئی شخص نہیں انجام دے رہا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیج دے، پھر تم دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام یہ فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن کیا جب ایک انسان کیا ہوتا ہے اپنی ہی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے اور نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی کا سے نہیں روکتا، ٹھیک ہے، نہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیاں ہو رہی ہوں نہ ان سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح زانی شخص ہے اور زبردستی ٹیکس لینے والا جو شخص ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ہمیں حدیث کی روشنی میں ہی پتہ چلتا ہے۔ مشرک کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی ہم ایسی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور شخص کو، کسی بزرگ کو شامل کر لیا جائے تو کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اس آیت میں کیا ہے، فل یستجیبوا لی، کیا کہ انہیں چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں، یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تقوی والی زندگی گزاریں۔ تو دیکھیں جو نیکی ہے نا، نیکی جو شخص نیک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پھر قبول کرتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں بہت سی جو ہیں وہ مثالیں ہیں۔ حضرت سارہ تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، ان کی زندگی کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا تو ان کے رب نے کس طرح فوراً ان کی دعا قبول کی، کیونکہ وہ تقوی والی زندگی گزارتی تھیں۔ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب فلسطین میں وہ گئیں، حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت پیاری تھیں، تو وہاں کا جو ایک ظالم بادشاہ تھا اس نے ان کو گھیر لیا، ٹھیک ہے، اس کے گھیرے میں آ گئیں۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے فوراً وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا میں نے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ تو پھر کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کا سانس گلے میں ہی پھنس گیا اور وہ نیچے گر گیا اور ایڑیاں رگڑنے لگ پڑا۔ تو کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نیکی والی زندگی کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا، وسیلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نیکی والی زندگی گزار رہی ہوں، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقوی والی زندگی گزار رہی ہوں، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، تو کیا کر لے، تو اس چیز کو جانتا ہے تو لہٰذا تو مجھے اس کافر سے بچا لے۔
تو کیا ہوا کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ لوگوں کے لیے بھی اس کو عبرت بنا دیا کہ اس کا سانس گلے میں پھنسا اور وہ ایڑیاں رگڑنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو نجات دے دی۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو روایات میں بخاری اور مسلم کی روایات میں تفصیلی حدیث آتی ہے، لیکن ہم یہاں پر اس کا خلاصہ ڈسکس کریں گے۔ بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا بھی واقعہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک دفعہ جب سفر پہ جا رہے تھے اور کہیں پر جا کر انہوں نے غار میں پناہ لی، تو کیا ہوا تھوڑی دیر بعد ایک پتھر آیا اور وہ غار کے منہ کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، بند ہو گیا، اس نے غار کے منہ کو بند کر لیا۔ تو غار کا منہ بند ہو جانے کا مطلب ہے موت، اتنا بڑا پتھر کیسے انسان آگے سے ہٹا سکتا ہے؟ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم اپنے اپنے نیک کاموں کو یاد کرتے ہیں جو خالص ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اپنے نیک کاموں کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تیرے سے تو کوئی بات نہیں چھپی ہوئی کہ ہم نے جو یہ کام کیا۔ جیسے ایک نے کہا کہ ماں باپ کی میں خدمت کرتا تھا، میں نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، میں دودھ دھوتا تھا ان کا، اور سب سے پہلے لا کر اپنے ماں باپ کو، بچوں کو بھی چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو لا کر دیتا تھا، صرف اس لیے کہ تیرا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اگر تو جانتا ہے تو اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیکیوں کا جب انہوں نے وسیلہ دیا، ایک کے بعد دوسرے نے کہا، پھر اپنی نیکی بیان کی، پھر تیسرے نے نیکی بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لیکن تمہیں بھی میری بات کو ماننا چاہیے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ جب ہم تقوی والی زندگی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ایسے شخص کی دعا کبھی بھی کیا کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، کیا اللہ تعالیٰ پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ انہیں بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پر آپ بھروسہ بھی رکھیں، اس چیز کا ٹرسٹ بھی رکھیں کہ میں ان کی دعاؤں کو ہر حال میں قبول کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو ہر چند دعا مانگی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ یعنی اس طریقے سے دعا جو ہے نا، اس طرح کے کلمات کہنا کہ میں تو دعا کر کر کے تھک گئی ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا وہ جو مانگتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح کے کلمات کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر ایسے جو شخص ایسے کلمات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، کہ جس طرح ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کے لیے برا نہیں سوچ سکتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید میں میرے بندے کہا ہے، کبھی بھی ہمارے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو۔ سنو، غفلت والے دل کی دعا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی غیر شعوری طور پر دعا مانگنا یا یقین سے خالی دل سے بس اوپر اوپر سے دعا مانگ رہے ہیں، زبان پر رٹی رٹائی دعائیں ہیں، لیکن یقین سے خالی دعائیں ہیں کہ پتہ نہیں دعا قبول ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غفلت والے دل کی دعا کسی صورت قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ کیا ہے، کفر میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں انبیاء کی زندگی کو دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، چوزن پیپل تھے، لیکن پھر بھی کیا ہوا، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور ان کی پریشانیوں کو دور کیا۔
تو ان کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ تو نیک بندے تھے۔ اور پھر اگر ہم کیا ہے کہ انہوں نے اپنی آزمائشوں میں جو دعائیں مانگی، جس طریقے سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا، ہمیں بھی دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ دعائیں مانگو، یہ دعائیں مانگو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی، جب جنت میں انہوں نے پھل کھا لیا، شیطان نے ان کو بہکا دیا اور جنت سے ان کو پھر نکالا گیا، تو انہوں نے آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی بات پر وہ پورے نہ اتر سکے، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی تھی جو ہم بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ آئے دن ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی آزمائش آئی ہے تو ہمیں فوراً یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس پریشانی اور مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت آسان اور پیاری دعا ہے، کیا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اب اللہ پر یقین کیا، توکل کیا اور آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اور کیا دعا انہوں نے یقین اور توکل کے ساتھ کی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی حاجت پوری کروانی ہو تو یہی ہمیشہ پورے یقین کے ساتھ، جس طرح کے سوچ کے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آگ کو ٹھنڈا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ میری بھی ہر دعا کو جو ہے قبول کرے گا، میری بھی پریشانی کو دور کرے گا، وہی کارساز ہے، وہی کافی ہے۔ تو ہمیشہ یہی دعا پڑھیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی بہت پیاری دعا ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا، اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، یعنی میں نے ہی غلطی کی ہے، میں ہی گنہگار ہوں، تو ان غلطیوں سے پاک ہے، تیرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو مجھے معاف کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس طرح دعا نہ کرتے تو شاید قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اس دعا آیت کریمہ کی بہت فضیلت ہے کہ جو شخص بھی کسی پریشانی میں یا اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہو تو یہ دعا ضرور پڑھے۔ اس دعا کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہر دعا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، کہ لا الہ الا انت سبحانکا، کہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں سے پاک ہے، تو پاک ذات ہے، تیرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں ہی ظالم ہوں۔ تو اس میں ہم اپنی غلطی کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی شو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو انسان پر بہت پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھیں جب ان کو جسم میں کوئی بیماری لگ گئی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ بیش اے میرے رب مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور تو ہی کیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہماری ہر تکلیف دور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور کیا۔ اس یقین کے ساتھ جب بھی کوئی پریشانی، تکلیف ہو، بیماری ہو تو دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں دعا تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل وزیرا من اہلی، کہ میرے زبان کی گرہ کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کر، میرے گھر والوں کو میرا مددگار بنا، ٹھیک ہے۔ دین میں چلتے ہوئے اگر کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں تو یہ دعا پڑھتے رہیں تو کیا ہوگا، ثابت قدمی میں ملے گی اور سب آپ کے ساتھی بن جائیں گے۔ تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو ان کا ساتھی بنا دیا تھا اور پھر وہ فرعون کے پاس گئے تھے۔
تو کیا ہے کہ اور بھی بہت سے انبیاء کا طریقہ ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ تو دعا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک مومن کا ہتھیار ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھ سے ہی پکارو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے میری بات کو ماننا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اور مجھ پر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے اللہ کی ذات پر، اور پھر تم رہنمائی پا جاؤ گے، تمہیں درست راہ مل جائے گی، پھر تم شرک کی طرف، دوسرے لوگوں سے دعائیں کرنے کی طرف، مطلب مردہ سے یا ان چیزوں کی طرف نہیں جاؤ گے، تبھی تمہیں جو ہے وہ درست رات مستقیم کی طرف تمہاری رہنمائی ہوگی۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہم نے کیا سیکھا کہ دعا جو ہے وہ ہمارا مضبوط سہارا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے اس سہارے کو لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ اگر ایک شخص دعا نہیں کرتا نا تو اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوتے ہیں، اور یہ ایک متکبر شخص کی بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کوئی دعا نہ کرے، حاجتیں ہیں لیکن دعا نہیں کر رہا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، تکبر غرور ختم ہوتا ہے، عاجزی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں پکے یقین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ پھر یقین کے ساتھ اٹھنے والے دعاؤں کو کبھی بھی، ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتا، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک لے جائے۔ اس چیز کی بھی ربنا تقبل منا، یہ بھی دعا بار بار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبولیت کے درجے تک ان کو لے جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ یہ جو یہ جو آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 186، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی بہترین توفیق دے، اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں عملی شکل دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔